अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज बात करेंगे उस मुतनाज़ सरजमीन की गहराइयों में जहाँ जुल्म सितम और बेचारियों की दाद रसी के चराग गुल होने को हैं। मकबूजा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ इंसानी हुकूक की पामाली और का अलमिया जारी है और हैबतनाक वाक़यात ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। पहलगाम का वो दर्दनाक वाक़या जब बिसारान वादी में सन 2025 को 26 बेगुनाह सयाहों की जानें ले ली गई। इस वाक़े की तौक़ीद यूएस नायब सदर के दौरे भारत के साथ थी, जो ज़ाहिर करता है कि इसमें सियासी और अवामी तासीर से बालातर किसी मक्कारी का हिस्सा है। भारतीय हुकूमत ने फौरी तौर पर बग़ैर किसी सबूत व शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया, हमेशा की तरह इल्ज़ाम को मौरूज़ इल्ज़ाम ठहराया और इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल कर दी। आतमाड़ी पोस्ट उत्तरी बंद जो है वो कर दी, वीज़े मंसूख कर दिए, लेकिन कोई ठोस सबूत अभी तक पेश न किए गए। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, मुँह की खाई, राफेल गिराए, हमने दुनिया के सामने अपनी झग हसाई कराई, इतना सब किया, मगर फिर भी पहलगाम के सबूत ताहाल नहीं दिए गए। और ना सिर्फ ये, बल्कि जम्मू एंड मकबूजा कश्मीर में एक जो दहशत गर्दी की दर्दनाक कहानी 5 अगस्त 2019 को की, यानी कि आर्टिकल 370 और 35A की जो वायलेशन की, जो उसको रिवोक किया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसकी हैसियत है जम्मू एंड कश्मीर की, जो लिमिटेड ऑटोनॉमी था सिंस 1947, उसको पामाल किया, उसको ख़त्म किया, उसकी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को। साथ ही साथ यही नहीं, बल्कि कई दिहाइयों से भारत जो है वो अगर बात करें तो 1949 यूएन चार्टर रेजोल्यूशन की जो फेयर प्लेबिसाइट जम्मू एंड कश्मीर में कहता है 5 जनवरी 1949 की यूएनसीआईपी की, उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसकी भी वायलेशन कर रहा है, मुसलसल कर रहा है और पूरी दुनिया इसको देख रही है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी मिसेस मशाल हुसैन मलिक, जो कि वाइफ हैं हुर्रियत लीडर मोहम्मद यासीन की, चेयरपर्सन है पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, एक्स SAPM भी रही हैं ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट की। उनसे बात करेंगे और जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर ख़ास तौर पे गुफ्तगू होगी। आज उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसको वो कैसे देखती हैं। हमेशा से आवाज़ बुलंद करती रही हैं, कश्मीर की बेटी हैं, कश्मीर की आवाज़ हैं, और जिस तरह से वो कश्मीर का मुकदमा आलमी फोरम पर भी लड़ती रही हैं और हमेशा से बात करती रही हैं। शी इज़ अ वेरी ब्रेव लेडी, ब्रेव सोल, और उनसे गुफ्तगू करेंगे और सबसे ज़्यादा हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहलगाम वाक़या है, जिसकी गूंज आज भी है, जिसके ऊपर बात आज भी हो रही है, भारत से उसके ऊपर जो सबूत हैं वो मांगे जा रहे हैं, तो ये जो भारत की जानिब से रियासती साजिश है पहलगाम वाक़े की, उसको वो कैसे देखती हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, और वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे थे कि पहलगाम वाक़या जो भारत की जानिब से एक रियासती साजिश है, इसको आप कैसे देखती हैं। देखिए, ये तो बहुत ही एक खौफनाक हद तक इनका ड्रामा चल पड़ा है। हर कुछ सालों के बाद ये रिपीट किया जाता है और एक ऐसी रेपुटेशन हो रही है जो कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, ऑर्केस्ट्रेटेड है, और मासूम जानों का कत्ल हुआ है उसके अंदर। और उसके अंदर जिस तरह वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हालांकि दुनिया का मोस्ट मिलिट्राइज जोन जो है ऑक्यूपेशन का, वो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, मगर वाहिद उस जगह पे जहाँ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इन्होंने ख़ुद शाया की थी। वो भी एक ड्रामा ही लगता है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि आप कश्मीर ना आए विज़िट पे, क्योंकि यहाँ पे इस इलाके में कुछ होने वाला है। ठीक 2 हफ्तों के बाद ये वाक़या होता है और उसके 10 मिनट के बाद FIR जो है वो काट दी जाती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कश्मीर की तहरीक आज़ादी के ख़िलाफ़। इसका ये हुआ है कि ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, इसमें आप हैरान होंगी कि ना कोई शवाहिद कलेक्ट किए गए हैं, ना कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशंस वहाँ पे आए हैं, और इंटरनेशनली तो आपको पता है कोई भी ऑब्जर्वर्स को वहाँ अलाउ नहीं किया जाता, और एक ट्रांसपेरेंट किस्म की कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी नहीं बनाई गई, और 10 मिनट्स के अंदर पाकिस्तान और कश्मीर पे जो ऑलरेडी मैंने कहा है। और हैरानगी की बात है, जो इन्फॉर्मेशंस आई हैं कि वो उन्हीं का सोल्जर था और उस यूनिफॉर्म के अंदर था और उन्हीं का वेपन यूज़ हुआ है, तो उसके ऊपर भी बहुत से सियासतदानों ने इंडिया के अंदर सवालात उठाए हैं, ख़ास तौर पे कांग्रेस ने,
اور ان کی اپنی پارٹی میں بھی بہت شور مچا اور عوام بھی اب پوچھ رہی ہے، کیونکہ ان کا میڈیا جو ہے، جو گودی میڈیا ہے، اس نے ٹوٹلی ان فیکٹس اینڈ فگرس کو بالکل سائڈ پہ کر کے صرف جو ہے جو اپنی نفرت جو ہے اور جو اپنا ان کا جو مین مقصد تھا کہ پاکستان کے اوپر الزام لگا کے اور جنگ چھیڑ کے جو ہے ہم لوگ اپنے نئے الیکشن جو جیتیں گے. تو یہ بہت ہی خوفناک حد تک ایک سو کالڈ ڈیموکریسی جو ہے ایک الیکشنز کی کے لیے ایک وہ ایک ملک کے اوپر جو ہے وہ جنگ نافذ کر سکتی ہے. اچھا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی دہائیوں سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، بھارت فوراً بنا کسی ثبوت کے، بغیر کسی شواہد کے پاکستان پر الزام عائد کر دیتا ہے. یہ جو ایک پریسیڈنٹ بھارت نے سیٹ کیا ہے خطرناک، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے چند سالوں کے بعد، ایک کے بعد ایک جو بھی کوئی وہاں پہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے اس کا سارا جو ہے ملبہ نہ صرف کہ وہ اپنی ایجنسیز پہ ڈالیں، اپنی حکومت پہ ڈالیں، اپنی سیکیورٹی فورسز پہ ڈالیں. وہ ان کو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ان کے خلاف کوئی انکوائری کی ہو، انہیں پنش کیا ہو. آپ پوچھیں ذرا، دنیا میں اتنی زیادہ مطلب کہ آرمی جو ہے ویجیٹیشن کی طرح وہاں گرو کر رہی ہے، وہاں پہ سرویلنس اتنی زیادہ ہے، وہاں پہ ہر طرح کے سافٹ ویئر مانیٹرنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ڈرون کیمراز ہیں. انہوں نے $73 بلین کا اینول ان کا خرچہ ہے وہاں کا. بٹ دس از ناٹ اے جوک. اور انہوں نے ہر دن کا ایک اندازہ لگا لیں کتنا خرچہ ہوتا ہوگا ان کا، 10 لاکھ فوج کو، اور پھر 16 سے زائد انٹیلیجنس کے وہاں پہ آپ کے نیٹ ورکس ہیں ان کے، پھر ان کے بعد ان کے ٹارچر سیلز ہیں، ان کے ڈیٹینشن سینٹرز ہیں. اتنا یہ کر رہے ہیں ہیوی انویسٹمنٹ. اور پھر بھی یہ تو اب ساری جو میں سمجھتی ہوں دنیا کو اب وقت آ گیا کہ ہم لوگ سب کو پوائنٹ فنگر کرنا انڈیا کی طرف چاہیے، ساری دنیا کو، کہ تم بتاؤ کہ تم لوگوں نے اس میں تمہارا لیپس ہے، تم لوگوں نے یہ کور کیا، تم لوگوں نے باہر کی فیکٹ فائنڈنگ مشنز کو بلایا. دے نیڈ ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اینڈ دے نیڈ ٹو بی پنشڈ فار اٹ. اب ٹائم ان کا آ گیا ہے کہ ان کو جو ہے کچہری ان کی لگے. کتنے سالوں سے انہوں نے کوشش کی کشمیر کی تحریک کو بدنام کرنا، ڈسنفو لیبس کے تھرو کشمیر کو اور پاکستان کو گھسیٹا فیٹو کے اندر، ٹیرر فنڈنگ کے اندر جھوٹے کیسز، اور خود دہشت گردی پوری دنیا میں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو یہ جو عالمی شراکت دار ہیں اس بحران میں، خاص طور پہ جس کی طرف آپ اشارہ بھی کری ہیں، وہ پاکستان کی اس میں کس طرح سے حمایت کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرا، ہم ان کے لیے کیا پالیسی ایسی اپنا سکتے ہیں مزید، کیونکہ ابھی دس از دا رائٹ ٹائم ایز ویل، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے امریکہ، جہاں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دنیا میں کہ کس طرح سے بائیلیٹرل ٹرمز آگے چلنی ہے، کون کس گروپ میں جانا ہے، کس طرح ڈیوائڈ ہونا ہے، وہاں سے بھی ان کے تعلقات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے. میں تو یہی کہوں گی کہ مکافات عمل ہے یہ، اور پوری دنیا اس ٹائم پہ وکٹم ہے RSS اور HSS کے ٹیرر نیٹ ورکس کی. پوری دنیا میں ان کے سلیپر سیلز، ان کی ٹرانس نیشنل ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور کافی عرصے سے یہ ہو رہی ہیں. اور اب یہ پیک آ گئی تھی جو پہلگام کے بعد خود دہشت گردی کرا کے پورے ملک کے اوپر نیوکلیئر وار چڑھا دی. 5 اگست 2019 کو جب شہرہ کٹی ہے تو پوری قوم کے خلاف انہوں نے جینوسائیڈ کا ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا. تب بھی دنیا نہیں بولی. دنیا کے اندر میں نے UK کے اندر بہت کچھ ہوا، یورپ پورے کے اندر ان کے لوگ پکڑے گئے، پھر اس کے بعد قطر کے اندر، UAE کے اندر، پھر یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں. تو پاکستان اب صرف نہیں ان کا وکٹم رہا، یا کشمیر کی تحریک نہیں رہی ہے کشمیر کے عوام. انڈیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کیا حالت ہے اس وقت. دلتوں کی دیکھ لیں آپ، ماڈریٹ ہندوز کی دیکھ لیں آپ، سکھوں کی دیکھ لیں آپ، وہاں پہ کرسچنز کو جس طرح ان کی ماسک کو، ان کی چرچز کو جو ہے وہ ڈیمالش کیا جا رہا ہے، پھر مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، فورسڈ کنورژنز ہو رہی ہیں. تو یہ تو یونیفارم سول کوڈ کے تھرو جس طریقے سے کنسنٹریشن کیمپس میں انہوں نے سب مائنورٹیز کو شفٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو اینٹی مائنورٹی بلز ہیں، مطلب کاؤ سلاٹر کے اوپر بین، مطلب یہی ان کی سیاست. کوئی ڈیولپمنٹ، ریجنل پراسپیرٹی، پیس، گروتھ پہ نہیں ہے، نہ گلوبلی. ان کی صرف اور صرف ہندوتوا پر ہے، ہیٹ کی فلسفی ہے، اور جینوسائیڈ ہے ان کا جو پولیٹیکل جو ہے ان کا مینیفیسٹو ہے.
تو ان کا تو اب وقت آ گیا ہے کہ اب اگر ان کے اوپر جو ہے سینکشنز نہیں لگائی گئیں، اور دنیا اس وقت جو سن بھی رہی ہے پاکستان کا موقف، پاکستان تو کتنی دہائیوں سے کہہ رہا تھا کہ کلبھوشن یادو کا میٹر ہے، ٹیرر ایکٹیویٹیز میں ہندوستان انوالو، جتنی بھی آپ کے ملک، ہمارے ملک میں، پاکستان میں اتنی دہائیوں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کی عوام کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ اس کے پیچھے جو ٹینٹیکلز ملتے ہیں وہ را اور RSS کے کنیکٹ کیے جاتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی جو جعفر ایکسپریس کا کیس لے لیں، اس کے بعد بھی کتنا سفر کیا ہے پاکستان نے وار آن ٹیرر کے اندر، اور وار آن ٹیرر میں انویزیبل انیمی جو ہمارا رہا ہے، ایبیٹرز اور سپورٹرز ان سب کے جو ہیں وہ انڈینز نکلے. بالکل ایسا ہی ہے. ایون آپ نے ابھی کاؤنٹ ڈاکٹر کی جو بات کی کہ ایک طرف وہ اس کی آڑ میں اپنے لوگوں کو دبا رہے ہیں، اور سیکنڈلی اس وقت سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں چوتھے پانچویں نمبر پہ گوشت کے معاملے میں، تو وہ ڈول پالیسیز جس طرح سے ان یس کی، بالکل وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے. ابھی ریسنٹلی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ شو ہوا یس ہندوستان میں جب نمبر گیم سامنے آئے. تو یس، وہ دے آر پلینگ دیئر ڈرٹی پالیٹکس جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. اچھا، عالمی میڈیا میں خاص طور پہ، میڈیا کی میں بات کر رہی ہوں، خاص طور پہ جب یہ پہلگام کا واقعہ اور اس کے بعد جب ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا کہ بھارت نے پاکستان پر اٹیک کیا زبردستی کا پہلگام واقعے کو بیس بنا کے، کیپنگ دیٹ ان ویو، جس طرح سے انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا اور پھر منہ کی کھائے، رافیل ہم نے گرائے، پھر ان کو جو ہم نے اپنی کیپٹیو کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ان کو ڈیفینسو موڈ میں جا کے جواب دیا. عالمی میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پاکستان کا پیغام جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی ہوا، وہ انفلوئنس بھی کیا. انڈین میڈیا نے جس طرح سے پروپیگنڈا کیا اور جس طرح سے ایک فالس پروپیگنڈے کی طرف وہ گئے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور پاکستان کا پیغام کتنے موثر انداز میں پہنچا؟ دیکھیں، انہوں نے نا بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے اپنی جو ملٹری ریڈینس کو اور پریپریشن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اوورلی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے پاکستان کی جو اسٹریٹیجک ڈیکسٹیریٹی ہے، پاکستان کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے یا جو ان کی ٹریننگ ہے، جو وار ہارڈنڈ اس وقت ہماری آرمی ہے. انہوں نے جس طریقے سے وار آن ٹیرر کے اندر بھی جو ان کی مطلب ان کی قربانیاں ہیں، ان کی چیلنجز جو انہوں نے فیس کی ایک انویزیبل انیمی کے، اور بہت آئی تھنک دنیا کی میں سمجھتی ہوں، ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ آرمی، آر فورسز ور ویل پریپیئرڈ. بٹ اف یو کمپیئر دا بجٹ جو ان کا اور ہمارا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آئی تھنک مومنٹ اب آ گیا ہے دنیا کے اندر کہ جو ہم ایک زمانے میں بڑا یہ بات کرتے تھے فال آف ڈھاکہ، اب تو فال آف دہلی آ گیا ہے، اور دنیا وٹنس بری طرح کر رہی ہے، اور کھل کے ان کی بھی ایک سنیما کے اوپر ایک فلم چل پڑی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح امریکہ نے ان کو سائڈ لائن کیا ہے، اور جس طرح ٹیرفس 25% پہلے کیے، پھر اب 50 پہ کیا ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ اور بھی زیادہ ان کو مزید آئسولیٹ کیا جائے گا. تو اس وقت آئی تھنک جو ری پوزیشننگ ہو رہی ہے گلوبل ورلڈ آرڈر کی، اس کے اندر آئی تھنک انڈیا از ناٹ اسٹینڈنگ اینی ویئر. اگر وہ اس وقت امریکہ کے انڈیا اینٹی پالیسیز امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں، تو یہ بھی انہی کا اپنا قصور ہے. ان کی چائنا کے ساتھ جو یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ان کو کوئی اعتبار نہیں کرتا، اور رشیا بھی اندر سے اعتبار نہیں کرتا، بے شک وہ ان کے ساتھ جو بھی معاملات ان کے چل رہے ہیں. تو اوور آل آئی تھنک دس از اے ٹائم آف economic and diplomatic isolation for India. And then also جو جیو پولیٹیکل شفٹ آیا ہے پہلگام کے بعد، پورا ورلڈ آرڈر ہی تبدیل ہو گیا ہے کہ دو ورلڈ سپر پاور جو ہیں امریکہ اینڈ چائنا جو ہے وہ کنورج کر رہی ہیں ٹورڈز فائنل سیٹلمنٹ آف دا کشمیر ایشو، بیکاز اصل بون آف کنٹینشن وہی ہے. اور اگر یہ سالو نہیں ہوا تو اس کا کوئی اور حل ہی نہیں ہے سوائے وار کے، اور نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے یہ، اور اس میں 3 نیوکلیر کنٹریز ہیں انوالوڈ، انڈیا، پاکستان اینڈ چائنا، اور پھر جو واٹر ٹیررزم انہوں نے کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، جو خطے کے حوالے سے یہ ابھی جو آپ نے ہائی لائٹ کیا روس کے حوالے سے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روس کے ساتھ ان کے جو بھی اس وقت اگریمنٹس اور کانٹریکٹس چل رہے ہیں، اپارٹ فرام اٹ ہم دیکھتے ہیں کہ چین اور روس جیسے ممالک نے بھارت کے موقف کو نظر انداز کیا جب سارا یہ ایپیسوڈ انہوں نے بنانے کی کوشش کی. کیپنگ دیٹ ان ویو، جو خطے کے اندر خاص طور پہ جو اس وقت انہوں نے ایک ڈینجر کو
ऑगमेंट किया ख़ास तौर पे, क्योंकि इन्होंने एक वो चिंगारी लगाई जो कहीं भी जा सकती थी, वो कहीं भी लेके जा सकती थी। बार बार यूएस के प्रेसिडेंट ने उसको हाईलाइट किया कि हमने बिकॉज ऑफ द ट्रेड इसको रोका है, जस्ट इसके ऊपर। लेकिन उसके बाद जिस तरह की भारत ने फिर गलत बयानी की, अपने हर स्टेटमेंट से बैकआउट करते रहे, पहले अमेरिका को बीच में डाला, बुलाया, और उसके बाद फिर अभी तक टिल येट कल परसों जो है मोदी का फिर एक मैसेज आया कि जी हम इस तरह से नहीं होने देंगे टैरिफ के हवाले से, क्योंकि जब उन्होंने उनके ऊपर लगाया। तो इनकी जो हर धर्मी जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ासतौर पे हिंदुत्वा पॉलिसीज़ आरएसएस की और मोदी की, ये इनको कितना भारत को नुकसान पहुंचा रही है। ना सिर्फ कश्मीर को तो इन्होंने पहुंचाया है, लेकिन ये अपने कंट्री को भी किस तरह से लेके डूब रहा है। देखिए, इनको तो इकोनॉमिक शॉक वेव्स लगी हैं, और जो ये ट्रंप ने जो पहले चांस भी इनको दिया रिकन्सिलिएशन का कि मसले को हल किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए, इनकी तरफ से फ्लैट रिफ्यूज़ल और जलसों के अंदर जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोला अपनी हार को छुपाने के लिए। मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि एक इलेक्शन के पीछे ये न्यूक्लियर जंग पे जा सकते हैं, ये अमेरिका के साथ दुनिया भर से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को वो एक्सेप्ट कर रहा है मोदी सरकार, और मगर ये नहीं देख रहा कि इसके अपने मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। जो दो अमेरिका के बहुत बड़े रिटेल जो जायंट्स हैं, टारगेट और अमेज़ॉन, उन्होंने अपने फ्रीज कर दिए हैं, उन्होंने अपने सारे इंडिया के साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। ये इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसको तो इसने तबाह करके रख दिया, और जो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है कि $50 बिलियन का इंडिया को जो है वो नुकसान हो गया है। तो दिस इज़ रियली आई थिंक अ वेरी स्विफ्ट एंड अ वेरी टारगेटेड एंड डेविस्टेटिंग सिचुएशन जो कि ट्रंप ने जो इनको गिफ्ट दिया है फॉर नॉट कमिंग टूवर्ड्स पीस। तो ये एक बहुत हैवी कॉस्ट, एक तो ऑलरेडी कश्मीर में हैवी कॉस्ट ये पे कर रहे हैं ओवर 7 डेकेड्स, फिर दे आर द थर्ड बिगेस्ट जो है वो बायर हैं ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड। और फिर जिस तरह उन डिफेंस इंडस्ट्री का जो बुरा हाल हुआ है कि उन्होंने अनाड़ियों के हाथ में जो है जो अपने वेपन्स दे दिए, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ दे दी, और उनका भी बिजनेस क्रैश कर गया। तो मेरा तो यही उनको भी है कि ये आप इतने डेकेड से एक ऐसी कौम को आप डिफेंस का ज़्यादा इनकरेज कर रहे थे ट्रेड, उसके पीछे वहाँ वो आप लोगों ने मकबूजा कश्मीर को टेस्टिंग ग्राउंड बनाया हुआ था। आपको पता है उन वेपन्स का टेस्टिंग ग्राउंड था निहत्ती कौम पे, एंड दिस इज इलीगल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पैलेट्स जो थे वो छरे जो कश्मीरी लोगों पे अभी भी यूज़ किए जाते हैं, केमिकल वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, हर तरह का वेपन वहाँ पे एक्सपेरिमेंटिंग ग्राउंड था। अब उनको भी पता चल गया है कि अब उनकी भी वर्ल्ड में क्रैश कर गई है। चाइना की जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान के साथ मिलके उसने मतलब दुनिया के अंदर जो है वो एक आई थिंक एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की अप्रिसिएशन मिली है। बोथ अमेरिका एंड चाइना आर प्लेइंग अ वेरी वेरी positive role, and Pakistan is especially under फील्ड मार्शल, थैंक गॉड कि वो एक ब्लेसिंग है कि उन्होंने भी अपने आप को उस तरह नहीं जब एक चैलेंज आया तो रिकन्सिलिएशन की तरफ नहीं गए, उन्होंने अफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी ली। और आप हमारी देख सकते हैं कि इकॉनमी का कितना बुरा हाल था जिस वक्त ये पहलगाम हुआ है। हम हर जगह से इकोनॉमिकली कॉर्नर हो रहे थे, मगर फिर भी वो खड़े हुए और उन्होंने बहादुरी के साथ अपनी फोर्सेस और पूरे मुल्क ने, आप सब ने, मीडिया ने, बिजनेस कम्युनिटी ने, सिविल सोसाइटी ने, everyone was on one page। और उस वक्त हम लोगों ने ये जंग मार्का हक जीती, और जीतने के बाद भी इस मोदी ने कहा कि मैं वाटर टेररिज्म करूंगा, मैं पानी बंद करूँ, वो पानी जो कश्मीरियों के खून से आता है, हमारी तहरीक से आता है। कश्मीर को ऐसे ही तो नहीं जगलर वेन कहते। तो अब पूरी दुनिया जो है, मैं समझती हूँ कि जो कश्मीरियों की बदवाएं, जो अर्श भी मैं समझती हूँ कि वो हिल गया है, इतनी लाखों कुर्बानियाँ, तो उसके बाद अल्लाह ने ये हमें इबरत का निशान बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये मोदी की सरकार दुनिया के सामने ये भीख मांगेंगे और दुनिया अपने दरवाजे इन पे बंद कर रही है, और फिर सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों की बात सुनी जाएगी। और पाकिस्तान जो है इस वक्त एक स्ट्रेटिजिकली ग्लोबली भी एक आई थिंक मेन स्टेक होल्डर्स में आ रहा है, ग्लोबल ओपिनियन मेकर्स एंड स्ट्रेटजी मेकर्स के अंदर। तो ये भी एक बहुत अच्छे वक्त की शुरुआत हो रही है, अच्छे वक्त की शुरुआत हो रही है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मिसेस मुशारफ हुसैन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हुर्रियत लीडर मोहम्मद यासीन मलिक की वाइफ। नाज़रीन, यहाँ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद वापस आ रहे स्टेट। वेलकम बैक
ناظرین، آج نیوز لائن کا پروگرام خصوصی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کی اس وقت سیلیبریشنز بھی جاری ہیں. 5 اگست کے حوالے سے ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس خاص مہمان موجود ہیں. مسز مشال حسین ملک ہیں جو کہ حریت لیڈر محمد یاسین ملک کی وائف ہیں. ان سے گفتگو جاری ہے. اچھا، ہم نے یہ بات کی جو ڈپلومیٹکلی چیزیں جس طرح سے ہو رہی ہیں انفولڈ، اور ایک کے بعد ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بڑی کامیابیاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اس فرنٹ بورڈ پہ. کمنگ ٹو ناؤ جموں اینڈ کشمیر، کیونکہ ظاہر سی ہے آپ کے جو شوہر ہیں انہوں نے وہ قربانی دی ہے جو شاید ہی کوئی دے سکتا ہے، اور آپ جس طرح سے ڈیفینڈ کر رہی ہیں، کیس لڑ رہی ہیں، وہ ساری چیزیں بھی آپ اتنے سال دیکھتی آئی ہیں بڑی کلوزلی، کیونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے وہ کسی کو بھی نہیں اس طرح سے چیزوں کا علم ہے یا کوئی نہیں دیکھ سکتا. ان چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں، خاص طور پہ کہ ایک قید میں رکھنا اور اس طرح کا جو ہے وہ ظلم کرنا، باربیرک ایکٹس کرنا، دہشت گردی کرنا، نہ صرف ان لیڈرز کے ساتھ جو ان تحریک میں موجود ہیں جو جد و جہد کی، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی. میں ایک دن آپ کو سن رہی تھی ایک پروگرام میں، تو میں نے آپ خطاب کر رہی تھی ایک ایونٹ میں، تو وہاں پہ آپ نے بتایا کہ سب سے چھوٹی بچی کے حوالے سے اور جو جس کا جو کیس ہے سارا، میں چاہوں گی تھوڑا سا وہ بھی ہائی لائٹ کریں. جی بالکل، دیکھیں اتنی ہیومن سٹوریز ہیں کشمیر کی. جب کبھی یہ آئرن کرٹنز لفٹ ہوں گے تو دنیا کو اندازہ ہوگا کہ اس پوری قوم نے اتنی ڈیکیڈز ریزسٹنس کی، اور نہتی قوم تھی، نہ کوئی ان کا ڈیفینس سسٹم تھا، اور ہر گھر میں ریپ وکٹمز ہیں، شہادتیں ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہر کشمیری کو ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی چیز بڑی دیکھی ہے کہ جو اکنامکلی ان کو جو کرش کیا گیا ہے ہماری اکانومی کو، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جنگ چلانی ہو اس کے لیے بھی روٹی پانی تو آپ نے کرنا ہے، سروائیول تو چاہیے. تو عورتیں ہی بریڈ ونرز رہی ہیں اس موومنٹ کی، کیونکہ مرد حضرات اکثر جیلوں میں یا شہید کر دیا گیا ہے یا مسنگ پرسنز میں. اور آئی تھنک دنیا کی سب سے بڑی تعداد مسنگ پرسنز کی ان مارکڈ گریوز کے تھرو جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہے، اور ہاف وڈوز کی بھی، جن کو پتہ ہی نہیں ان کے خاوند زندہ ہیں کہ شہید ہو گئے ہیں، اور وہ سالوں ویٹ کر رہی ہیں ان کا. اور پھر بانڈ آرفن جن کے فادرز جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور بچہ بعد میں پیدا ہوا ہے، تو وہ بانڈ آرفنز ہیں. طرح طرح کے ایکسٹراڈنری پینفل قسم کے ٹائٹلز ہیں اس قوم کے. اور ہنگر ایز اے ویپن آف وار کو بھی یوز کیا گیا ہے. فوڈ سپلائز بند کر دو، دوائیوں کی سپلائز بند کر دو، یہ اکثر یہ کرتے ہیں ان کے اوپر. اور کشمیری کیونکہ 70 ایئرز سے بھی اوپر ہو گیا ہے تو ان کو ان کی ٹیکنیکس کا پتہ ہے، تو وہ جب تھوڑے دن کچھ بہتر آتے ہیں، جب بلڈ بات کم ہوتا ہے تو ان میں وہ سٹاک پائل کر لیتے ہیں کھانا پینا. تو یہ ہر کشمیری کے گھر میں جو ہے جو بھوکا پیاسا چھوڑا جاتا ہے، اور پھر لائٹ ہوتی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے پانی سے پاکستان میں بھی پانی آتا ہے، انڈیا میں بھی جاتا ہے، وہاں بھی اس سے لائٹ بنتی ہے، ڈیمز انہوں نے بنائے. مگر کشمیر کے اندر بجلی نہیں ہوتی، گیس نہیں ہوتی، بہت مشکل سے یو پی ایس ٹائپ کی چیزوں کے تھرو وہ اپنا گزر کرتے ہیں. تو تب کون سا عذاب. اور پھر کانسنٹریشن سیلز ہیں، سینٹرز ہیں انڈر گراؤنڈ، ٹارچر سیلز انہوں نے انڈر گراؤنڈ کنسٹرکٹ کیے ہیں، جس کے اندر یو کانٹ ایون امیجن کہ کتنا یوتھ اس وقت وہاں پہ ہے. ان کے باڈی جو آرگن اسمگلنگ یہ کرتے ہیں، ان کو مار کے ان کی ڈیڈ باڈی مطلب میوٹیلیٹ کرتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو، پھر لاشوں کو ٹانگ دیتے ہیں کپڑوں کے بغیر درختوں کے اوپر. پھر ایسا ایسا ٹارچر ہے. میں ان لوگوں کو خود بھی ملی ہوئی ہوں جن کے اوپر جیلوں میں ہوئے ہیں، اور مجھے اتنی سٹوریز پتہ ہیں. اور اکثر جو وہاں پہ جیلوں میں ڈالتے ہیں 3rd ڈگری ٹارچر ہوتا ہے، تاکہ پھر کل کو اگر ان کی شادی ہونی ہے تو اولاد نہ ہو سکے. اور یاسین صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو یہ معجزہ ہے کہ بچی پیدا ہوگی، مطلب کیونکہ دے ڈو ناٹ وانٹ کہ اگلی جنریشن بھی آئے. اور یہ ایک بہت ہی مطلب پینفل بات ہے کہ ایک جو وہاں پہ ان کو جب بند کرتے تھے نا تو یہ ان کی سکن پیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کھا لو اپنی سکن. مطلب کہ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں کر رہی ہوں، مجھے تو اتنا کچھ پتہ ہے. میں ملی بھی ہوئی ہوں، دیکھا بھی ہوا ہے. ہمارے اپنے گھر میں میری سسٹر ان لا کے ناخن نہیں ہیں پاؤں کے، یس ان کے ناخن نہیں ہیں. اس میں انہوں نے نا گن بٹس ماری تھیں اور وہ
شی واز ویری ینگ, تو آئے تھے گھر میں ریڈ کرنے, تو پوچھ رہے تھے کدھر ہے یاسین. تو اس طرح کی کہانیاں, اتنی کہانیاں ہیں کہ میں بچی کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا, رضیہ کے ساتھ when she was a baby. تو یہ جب اٹھیں گے نا تو پیلسٹائن کی, کیونکہ پھر بھی اتنا ظلم ہے پیلسٹائن کے اندر, مگر وہ دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے, اور اس سے بھی زیادہ ادھر ہے مگر نظر نہیں آ رہا. تو یہ دونوں جو جینوسائڈ چل رہی ہیں, آئی تھنک انہوں نے ہی نیا ورلڈ آرڈر ڈیفائن کرنا ہے, اور جو ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا, کیونکہ اب ایک فورسز آف نیچر بھی چل پڑی ہیں. یہ ایسی یہ انہونی باتیں ہو رہی ہیں کہ 4 دن کی جنگ سے پہلے چند لوگوں کو جو مارا گیا, قتل کیا گیا دہشت گردی میں, اس کے بعد سے جو اوپر کا اللہ کی طرف سرکٹ چلا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یوکرین اور رشیا کی وار ہوئی ہے, پیلسٹائن اور اسرائیل کی ہوئی ہے, مگر واحد یہ ایران اسرائیل کی بھی ہے, مگر واحد یہ وہ مارکا ہوا ہے جس کے بعد ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اور یہ صرف اوپر سے ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا, اور یہ بھی انہی شہیدوں کی وجہ سے ہے, اور ہم نے اس کو جو ہے کیپٹلائز اس اپرچونٹی کو کرنا ہے. اور ہم نے فیلڈ مارشل کو بھی اور کے ساتھ مل کے جو ہے, اور جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے, خاص طور پہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے, ان کے اکنامک سٹیکس, اور ساری دنیا جو ہے وہ یہاں انویسٹ کرنا چاہتی ہے. تو جس کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے, جس کی طرف دنیا آ رہی ہوتی ہے, سیپکس یہاں سے گزرنا ہے, امریکہ اتنا ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی ٹریڈ وہیں ہوتا ہے جہاں امن ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یہی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنا کیس ایڈوکیٹ کریں دنیا کے سامنے. ابھی آپ نے جس طرح سے ساری واقعات اور قصے سنائے ہیں, آپ نے وہاں شادی ہوئی اور پھر آپ کی بیبی بھی, اور سارا سیناریو جو آپ نے بتایا, کیا چیز ہے دنیا میں, کیونکہ اس وقت آپ کو بہت صحیح خواتین دیکھیں, ہمارے پاس بھی, ہمارے ملک میں بھی 52% خواتین بھی ہے, ٹھیک ہے, بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایز اے سنگل پیرنٹ بھی لے کے چلنا کڈس کو, یس, اور خاص طور پہ ایز اے فیمیل جہاں آپ ہر جگہ سافٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں آپ سوسائٹی کے لیے اور سب لحاظ سے. لیکن وہ کیا ایسی چیز ہے ایک, اگر آپ سے پوچھی جائے ایز اے ویمن, ایز ان کی وائف, کہ جو آپ کو ڈریون کرتی ہے, اسٹرینتھ دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ اتنی بریولی آگے بات کرتی ہیں؟ آئی تھنک میں اتنی بریو نہیں ہوں, میری والدہ کی ساری یہ ٹریننگ اور گرومنگ ہے. اور کیونکہ میری پسند کی شادی تھی, اور اکثر وہاں جو کچھ ہوتا تھا تو میں گھبرا جاتی تھی, کیونکہ میں نے پاکستان میں ایسے حالات نہیں دیکھے. تو امی کہتی تھیں یہ کوئی تم ایک شو پیس نہیں ہو کہ بھئی کسی نے پسند کیا, اس کی وائف بن گئی, گھر بیٹھی ہو. یو ہیو میریڈ اے موومنٹ اف یو ہیو میریڈ یاسین ملک. تو انسٹیڈ آف کرائنگ, ان کے مشن میں ان کو سپورٹ کرو. خاص طور پہ جب بچی پہ ٹارچر ہوا, جب بیبی تھی سینٹرل جیل میں جس کی باڈی سرچ ہوا, تو جب اس کے والد صاحب کو ملنا تھا, اس کے پیمپرز پھاڑے, اس کے بال پل کیا, اس کا دودھ پھینکا, اینڈ آئی واز آل الون, اور گنز اتنی بڑی اس کے اوپر ڈال دی بیبی کے اوپر. اور ہم 6 گھنٹے جو باڈی سرچ اور روکا جاتا تھا, اور کوسچنز پروبنگ. تو when I came back to Pakistan, this is back in 2014, I was really disturbed, کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا برداشت کیا, یاسین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, میری والدہ کے ساتھ بھی بڑی ill treatment ہوئی, میرے ان لاز, مگر جب بیبی پہ ہوا تو I was just like I don't want to see any child go through this. تو پھر امی نے کہا you now become voice for all those children and all those women of Kashmir. تو پھر چل پھر آگے سے آگے. پھر لوگوں نے بھی انکریج کیا بہت ہمیں کہ آواز بنے ان کی, ایک ایسی قوم جس کی کوئی آواز نہیں ہے دنیا میں, اتنے وہاں پہ بیریئرس ہیں. ریلی سوری, میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ, میں پھر کہوں گی آپ خواتین کے بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, اور لوگ آپ کو دیکھ کے اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ہمت کے ساتھ اس سب چیزوں کو لڑ رہی ہیں اور ایڈوکیٹ کر رہی ہیں اپنا مقدمہ بھی, نہ صرف اپنا بلکہ پورے جموں اینڈ کشمیر کا, جو کہ اس وقت بھارت کے قبضے میں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جس طرح اکانومی کے بھی, ویری کوئکلی آپ کچھ ایڈوائس سجیشنز ہیں جو کہ کشمیر کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں. یقینی طور پہ جہاں پر پیس ہوتا ہے وہیں پہ ہی انویسٹمنٹ آتی ہے. یس, تو میں چاہوں گی ویری کوئکلی وہ ہمیں تھوڑی سی آپ بتائیں کہ جو سجیشنز آپ کے پاس ہیں. دیکھیے اس ٹائم پہ بڑا فنیس کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب بھی اور ان کی ٹیم بھی کر رہی ہے, اور اسپیشلی انہی کو سنا بھی جا رہا ہے.
گلوبلی اگر دیکھا جائے. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ان کو لنچ پہ بلایا اور سارے مطلب کہ آئی تھنک وی ہیو مینیجڈ آر پوزیشن ویل انٹرنیشنلی, ہماری کریڈیبلٹی بھی بن گئی ہے اور وہ ریسٹور بھی کر دیا ہم نے اپنا کانفیڈنس لیول بھی. پھر دین آئرن فرینڈز ہیں چائنا از اسٹینڈنگ ود اس ویری اسٹرانگلی. اور پھر اپر ریپیرین اسٹیٹ ہے وہ کہ مطلب کہ پانی کا جو ہے کنٹرول بہت سا ان کے ہاتھ میں ہے اس ریجن کا. اور وہ بھی انہوں نے بھی تھریٹ دیا انڈیا کو کہ اگر پانی روکو گے تو ہم بھی تمہارا پانی روک دیں گے. پھر جو ہم نے بڑا ایک رسپیکٹفل اور پازیٹیو رول پلے کیا پاکستان نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے, جب یہ ایران اسرائیل کی وار ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے اسی وقت جب پیک پہ تھی واز ان امریکہ, اور انہوں نے بات کی کہ اس کو بھی پاز بٹن پہ لایا جائے سیز فائر, اور جب تک کشمیر اور پیلسٹائن کا نہیں حل ہوگا, یہ میرا فرم بلیف بھی ہے کہ تب تک یہ سیز فائر جو ہے وہ الوسو ہوگا. تو اس کے اوپر کیمپین کرنا, آئی تھنک ریجنل اسٹیبلٹی کا جو ویژن ہے اس وقت اسلام آباد کا, آئی تھنک اس کی طرف ایک بہت زیادہ جو ہے ایک رینیوڈ قسم کا آئی تھنک پارٹنرشپ ہو رہی ہے ہماری بنگلہ دیش کے ساتھ بھی, ہماری نیپال کے ساتھ, شری لنکا کے ساتھ. تو انکریزنگلی آئی تھنک جو پازیٹیوٹی ریجن کے اندر آ رہی ہے, بیکاز اکھنڈ بھارت, دہشت گردی, اور ہندوستان از ایکسپورٹنگ از دا بگیسٹ ایکسپورٹر آف ٹیرر ان دا ورلڈ. سو یس. ایوری باڈی از اے وکٹم, ناٹ جسٹ دا ریجن بٹ دا گلوب ایٹ لارج. ٹھیک ہو گیا ہے. اینڈ میں کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ اینڈ میں میسیج میرا بس یہی ہے کہ آپ لوگ کشمیریوں کا اور پیلسٹینینز کا ساتھ دیں, امن کا ساتھ دیں, اور دنیا کے اندر ہم اپنی فیوچر جنریشنز کو جو ہے وہ ان نیوکلیئر وارز کی لپیٹ میں نہیں جانا چاہتے. اگلی انڈیا کے بھی انٹرسٹ میں ہے, انڈیا کی عوام کے انٹرسٹ میں ہے, ہر کسی کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ جو ہے ان چینز اور ان ایکسٹریمزم سے نکلے اور امن کی بات کرے, غربت سے نکلے, اور جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کو آنر کرے, اور حق خود ارادیت کا مشن ہے جو لیجٹمیٹ رائٹ ہے UN کی قراردادیں, ان کے مطابق کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں, کشمیریوں کو اور فلسطینیوں کو وہ رائٹ دیا جائے تاکہ خطے اور دنیا کے اندر جو ہے اگلی نسلوں کو ہم ایک اچھا گفٹ دے کے جائیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ مس مشال حسین ملک صاحبہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ اس وقت امن کی ضرورت ہے اور ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. آواز اٹھانی بھی چاہیے کیونکہ یہ صرف کسی ایک, دو یا تین جانوں کا نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا, لاکھوں کشمیریوں کا کیس ہے جو کہ اب حل ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ جو اپنی میزبان کو دے دی اجازت. پاکستان سے